चले तो किताब बेटा किताब भी शेयर कर दें। जी, आसिफा है और किताब एक सर। मैंने नक्शा बनाया था फिल्म माजी का, वो जी किताब उस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने सबसे पहले तो सरफ की जो है वो तारीफ पढ़ी थी। सरफ का लफ्दी माना तो है फेरना। तो इस्तिलाही इसकी तारीफ है कि एक लफ्ज को उसको मुख्तलिफ अंदाज से फेरना, मतलूब माना लेने के लिए जो माना हमें चाहिए ना, वो लेने के एक ही लफ्ज को असालीब में उसको घुमाते हैं, फेर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे सामने एक लफ्ज है जरब, जरबुन, ठीक है। नसरुन मदद करना, नसरुन नासिरुन बनाया, हमने मंसूरुन बनाया एक खास बना लेने के लिए। इससे हमने उनसुर बनाया, नासारा यनसुरु, ये सारे हमने नसरुन एक लफ्ज से बनाए हैं। क्यों? जो माना हमें चाहिए था, मतलूब माना, वो लेने के लिए हमने इसमें तब्दीलियां की हैं। ठीक है? तो इस इल्म का मौजू क्या है? ठीक है, इसका मौजू कलिमा है। तो शायद आवाज का किसी का मैसेज आया बेटी का। आज शायद ना कोई नेट का भी प्रॉब्लम आ गया अचानक। पहले ठीक था, अभी मैं मोबाइल पर नेट से चला रहा शेख हूँ। बतौर आवाज आ रही है आपकी जी माशाल्लाह, वो तो इंटरनेट का मसला होगा। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद ये इल्म जो है क्यों हम पढ़ना चाहते हैं, इसका फायदा तो वो ये है कि हम एक तो ये लफ्ज जो मुख्तलिफ हम बनाना चाहते हैं, तो उसकी तब्दीली में और उसके तलफ़ुज़ में गलती से महफूज रहें। हमें पता हो कि ये लफ्ज कैसे बनना है और इसका तलफ़ुज़ क्या है। देखें ना, अब अक्सर चूंकि अरबी अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं तो हम वो उर्दू में गलत पढ़ रहे होते हैं, जबर जेर का हमें अंदाजा नहीं होता। तो ये इसका फायदा क्या है कि अल्फाज को बनाने में और उसके तलफ़ुज़ में जो है गलती से महफूज रहे। इस इल्म का हुक्म क्या है, सीखना जो है ना वो कितना जरूरी है? तो उसका जवाब यह है कि इसका सीखना फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया का मतलब होता है कि इतने लोग इस इल्म को सीखें कि जरूरत पूरी हो जाए। अगर उतने नहीं सीखते तो फिर ये जो नहीं सीखते वो सारे गुनाहगार होंगे। तो इतने लोग हों जो इसको सीख के अरबी को समझ सकें और किताब सुन्नत से सही मफहूम अखज़ करके वो उम्मत की रहनुमाई कर सकें। तो वरना जो है वो हम किताब सुन्नत से जारी बात है डायरेक्ट इस इल्म के बगैर तो उससे जो है ना वो हम फायदा नहीं उठा सकते। फिर इसके बाद जो इस्तिलाहात इस इल्म में इस्तेमाल होती हैं उन इस्तिलाहात को बयान किया जा रहा है। उनमें से एक हरकत है जो जबर जेर पेश को कहते हैं, और तीनों को इकट्ठा मिला के कहें तो कहते हैं हरकत सलासा, तीनों हरकतें। ठीक है, मुतहर्रिक लफ्ज होता है हरकत वाला हरफ, फतहा जबर को कहते हैं, कसरा जेर को कहते हैं, जम्मा पेश को कहते हैं, और सुकून हरकत ना होने को कहते हैं। फिर तनवीन कहते हैं दो जबर, दो जेर, दो पेश को। और मफ्तूह वो हरफ है जिस पर फतह जबर हो उसे कहते हैं मफ्तूह, और जिस पर जेर हो उसे कहते हैं मकसूर, और जिस पर पेश हो उसे कहते हैं मजमू। फिर साकिन है वो हरफ जिस पर सुकून हो, और तशदीद कहते हैं एक हरफ को दो बार पढ़ना। ठीक है, एक बार सुकून के साथ और एक बार हरकत होती है, जैसे मद दा, मद दा। ठीक, एक हरफ को दो बार पढ़ना, एक बार सुकून के साथ और एक बार हरकत के साथ। और मुशद्दद वो हरफ होता है जिस पर वो तशदीद होती है। फिर वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को, जमा दो से जायद को। और मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाला,
مخاطب کہتے ہیں جس سے بات کی جا رہی ہو، اور غائب کہتے ہیں جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو۔ اس نے ایک پہچان بیان کی ہے کہ متکلم کے لیے میں اور ہم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، میں نے کیا، ہم نے کیا، اور حاضر تو اور واحد ہو تو یا عزت کے لیے ہم اسی کو آپ بول دیتے۔ تو اس کے بعد غائب کا ترجمہ کرنا ہو تو اس اور ان یا وہ، یہ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، وہ، اس اور ان۔ تو پھر زمانہ کہتے ہیں وقت کو، اور وہ تین ہیں، یا گزرا ہوا ہوتا ہے جس کو ماضی کہتے ہیں، موجودہ جس کو حال کہتے ہیں، یا آئندہ آنے والا جس کو مستقبل کہتے ہیں، اور سیغہ کہتے ہیں کہ وہ مخصوص حرکات کو ملا کے، حرکات و سکنات ساری مل کے نا، جو ایک کلمہ اس کی جو صورت بنتی ہے، اس کلمہ کو کہتے ہیں سیغہ۔ ٹھیک ہے، جیسے زارابا ایک سیغہ، کون سا سیغہ ہے یہ؟ زارابو کون سا سیغہ ہے؟ تو زواد را با یا اصل حرف تھے، اس کی ایک شکل ہمارے سامنے آئی ہے نا، مخصوص حرکات و سکنات کے ساتھ۔ فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے، جس پر وہ فعل واقع ہو۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی۔ تو اب یہاں ضربہ کا معنی کیا ہے؟ بیان کرنا۔ اللہ نے مثال بیان کی، تو اب وہ جو بیان ہے وہ مثال پر، مثال بیان ہوئی ہے، تو جس پر وہ کام ہوا ہو، ٹھیک ہے، جس پر فعل واقع ہو، اس کو کہتے ہیں مفعول۔ پھر کلمہ کہتے ہیں یہ ثلاثی کلمہ ہے یا رباعی کلمہ ہے۔ ثلاثی کہتے ہیں جس کے تین حرف اصلی ہوں، وہ ثلاثی ہے۔ ماضی کا پہلا صیغے میں، آپ اس ماضی کے پہلے صیغے میں اس کے صرف تین حرف ہوں، یہ تو ہے فعل میں۔ یا آپ کہہ لیں کہ جس کے حروف اصلیہ میں صرف تین حرف ہوں، اصلی حرف صرف تین ہوں بس، اور کوئی زائد حرف، اتنا صرف تین حرف ہوں تو وہ ثلاثی ہے، اور چار حرف اصلی ہوں تو اس کو کہتے ہیں رباعی۔ اگر تین حرف اصلی ہوں، جیسے راجل، را جیم لام، تین حرف ہیں، یہ ثلاثی ہے۔ اور وسواسا، دحراجا، دال ہا را جیم، چار حرف ہیں، چاروں اصلی ہیں، اس کو رباعی کہتے ہیں۔ پھر مجرد کہتے ہیں وہ کلمہ جس میں کوئی زائد حرف نہ ہو، صرف حرف اصلی ہوں، ان کے علاوہ کوئی اور زائد حرف نہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ثلاثی مجرد۔ اور مزید فی کہتے ہیں کہ جس میں زائد حرف بھی ہوں، زائد حرف بھی ہوں۔ احسنہ میں ہا سین نون حروف اصلیہ ہے، اور حمزہ اس میں زائد ہے۔ یہ بنیادی اصطلاحات تھیں، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اب صرف ہم دہرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کلمہ کی بات ہوئی تھی کہ وہ اکیلا لفظ جو اپنا معنی دے، وہ اکیلا لفظ جو اپنا معنی دے، اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ اور کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کہتے ہیں وہ لفظ جو اپنا معنی دے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، شیخ صاحب جو پیج معنی نظر دے نہیں آ رہا، اور اس میں زمانہ نہ ہو۔ شاکر بھائی پیج نظر نہیں آ رہا بیٹا جو آپ یہ پڑھا پیج، بیٹا کتاب وہ بیٹی کر رہی ہیں، کر دیتی ہیں جی۔ تو اسم جو ہے جو اپنا معنی دے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، اور فعل کہتے ہیں جو معنی بھی دے اور زمانہ بھی پایا جائے۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں زمانہ ہوتا ہے، واضح سی بات ہے۔ جیسے زارابا، اس نے مارا، یعنی مار چکا ہے، زمانہ ماضی میں۔ لیکن راجل، مرد، کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی اس میں زمانہ ہے ہی نہیں، فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یعنی دونوں زمانے ہو سکتے ہیں، موجودہ بھی اور آئندہ بھی۔
اور انصر تو مدد کر امر ہے آئندہ زمانے میں، تو اس میں آئندہ زمانہ استقبال ہے۔ حرف کہتے ہیں کہ جو اپنا معنی تب تک نہ دے جب تک یہ کسی کے ساتھ ملے نہیں۔ اکیلا جو ہے نا، اس کا معنی کوئی مفید نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تب یہ اس کا معنی سمجھ آتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ ملے۔ جیسے من کا معنی ہے سے، اب سے اکیلا کچھ نہیں سمجھایا اس سے۔ قد کا معنی ہے تحقیق، کیا سمجھایا اس سے؟ کچھ بھی نہیں، جب تک یہ کسی کے ساتھ مل کے نہیں آئے گا۔ تو اکٹھی مثال لینا ہو تو کہتا ہے آمانا باللہ، آمانا۔ دیکھیں یہ فعل ہے، با حرف ہے اور لفظ اللہ اسم ہے، تینوں اکٹھے ہو گئے، اسم فعل اور حرف۔ یہ سارے سب بیٹا ہم نے پڑھے ہیں، میں صرف دوہرا رہا ہوں۔ تو آگے فعل کی تقسیم ہے، ہم نے پیچھے پڑھ لیا زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے، وہی اسی انداز سے فعل ہے۔ فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ، مضارع میں موجودہ یا آئندہ زمانہ، اور امر میں صرف آئندہ زمانہ ہوتا ہے۔ تو امر میں ہوتا ہے کہ کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے آئندہ زمانے میں، جیسے کاتبہ اس نے لکھا، اب یہ زمانہ ماضی میں یعنی لکھ چکا ہے وہ۔ یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یا تو ابھی لکھ رہا ہے حال ہے، یا لکھے گا تو یہ استقبال ہے، آئندہ کرے گا۔ اور امر ہوتا ہے جس میں آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، مطالبہ کیا جائے، جیسے اکتب تو لکھ، مطالبہ ہے یہ۔ اب یہاں تک یہ بات تو ہو گئی فعل کی تقسیم۔ اس کے بعد فعل کی ایک اور تقسیم ہے، فعل لازم اور متعدی۔ فعل لازم کہتے ہیں جسے مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جس پر فعل واقع ہو، مفعول بہ کہتے ہیں کہ وہ اسم جس پر فعل واقع ہو، تو اس کو مفعول بہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر بات مکمل نہیں لگتی۔ دیکھیں جیسے ضربا اس نے مارا، اس نے مارا، ضربا زید، زید نے مارا، کس کو؟ خود بات بتا رہی ہے کہ بات ابھی ادھوری ہے، مکمل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، کیا باقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حفظتہ میں نے اس کی حفاظت کی، جب کہیں گے حفاظت کی، حافظہ زید، زید نے حفاظت کی، تو سوال ہوگا کس بات مکمل نہیں ہے۔ تو فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ جسے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول بہ کی، اکیلے فاعل پر بات پوری نہیں ہوتی، جبکہ فعل لازم میں ہوتا ہے کہ جس میں مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی میں نے پہچان پچھلے سبق میں باقاعدہ مثالوں سے سمجھائی تھی۔ آسان سا طریقہ، پہلا سیگا اس کا ترجمہ ٹھیک آتا ہو، ترجمہ آپ نے صحیح کہا، اس کا ترجمہ کریں، اس کے ساتھ ہو ضمیر لگائیں۔ اگر ہو ضمیر لگا کے ترجمہ ٹھیک ہو تو یہ فعل متعدی ہے، اگر وہ لگا کے ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا تو یہ فعل لازم ہے۔ ابھی میں صرف ایک مثال دوں گا، باقی اس کو بعد میں جب ہم پریکٹس کرواؤں گا، ورنہ بھی آپ کو شاید لفظ مشکل ہو۔ جیسے دیکھیں جالسا وہ بیٹھا، وہ بیٹھا، اس کا متکلم کا صیغہ بنتا ہے جلس۔ اب اگر میں کہتا ہوں جلستو ہوں، میں اس کو بیٹھا، تو ترجمہ ہی نہیں بنتا، ترجمہ بتا رہا ہے یہ فعل لازم ہے، متعدی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ضربتو میں نے مدد کی، ضربتو ہوں میں نے اس کی مدد کی، میں نے اس کی مدد کی، تو لفظ بتا رہا ہے کہ یہ فعل متعدی ہے کیونکہ ترجمہ اس کا صحیح ہے۔ تو فعل لازم یہ متکلم کے صیغے کے ساتھ ہو ضمیر لگا کے ترجمہ کریں، اگر وہ ٹھیک ہے تو فعل متعدی، اگر ٹھیک نہیں بنتا تو فعل لازم۔ جیسے اس نے مثال دی ہے جاء احد، ایک شخص آیا، ایک شخص آیا، بات پوری ہے کہ ایک شخص آیا، یہ بتا رہا ہے، بس بات، کوئی اس میں مزید ضرورت نہیں۔ لیکن خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، کس کو؟ السماواتی، آسمانوں کو، یہ مفعول ہو گیا اس کا، تو یہ ہے فعل متعدی۔ پھر ہوتا ہے فعل معروف اور فعل مجہول۔ تو معروف ہوتا ہے
جس کی نسبت، وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو. اور مجہول ہوتا ہے جس کی نسبت وہ مفعول کی طرف ہوتی ہے. فاعل موجود نہیں ہوتا، مفعول کی طرف نسبت کر کے اس مفعول کو نائب فاعل کہہ دیتے ہیں. وہ فاعل کی جگہ پر آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. تو اس کا فاعل نہیں ہوتا بلکہ مفعول کو اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. مثال دیکھیں، جیسے قال اللہ، اللہ نے فرمایا. کہنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالی. اور کالا قول کی نسبت اسی کی طرف ہے. ذہب زید، زید گیا. زید فاعل ہے، ذہب جانے کی نسبت اس کی طرف ہے، تو فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، اسے کہتے ہیں فعل معروف. اور اگر اس کی نسبت فاعل کی طرف نہ ہو بلکہ مفعول کی طرف ہو اور اس کو فاعل کی جگہ لے آئے، اسے کہتے ہیں نائب فاعل، اور یہ فعل بن جاتا ہے فعل مجہول. جیسے یا میں زوریبا، اس مارا گیا. زوریبا زیدن، زید کو مارا گیا. زوریبا زیدن، زید کو مارا گیا. کس نے مارا؟ اس کی بات ہی نہیں ہوئی. نسبت فعل زوریبا کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف. زید کو مارا گیا. پیلا، کہا گیا. کہا گیا، کس نے کہا؟ کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ ہے فعل مجہول. اس کے بعد ہے جی فعل مثبت اور منفی. مثبت کہتے ہیں کہ جس میں حرف نفی نہ ہو، وہ فعل جس میں حرف نفی نہیں استفہام نہ ہو. جیسے ضربا، اس نے مارا. قالا، اس نے کہا. حرف، اس نے یاد کیا. نے مثبت نہیں کیا. کیا یاد کیا؟ پوچھ رہے. یہ ہے جس میں آ جائے تو یہ کیا ہے؟ فعل منفی. بلکہ باقیوں کی ضرورت رہی ہے حمزہ وغیرہ کی، حرف نفی آ جائے بس. اس کے شروع میں حرف نفی آ جائے، وہ ما ہو سکتا ہے یا لا ہو سکتا ہے. اچھا جی، تو اب یہاں تک فعل مثبت اور منفی کی بات ہو گئی. اس کے بعد یہ ہے فعل ماضی. تو فعل ماضی کا ہم نے بتایا تھا کہ ماضی ہو یا مضارع ہو، تعریف تو ہم کر چکے ہیں. گزرا ہوا زمانہ جس میں پایا جائے اس میں کام ہوا ہے. سب کے 14 سیغے بنتے ہیں. وہ اس طرح کے مذکر غائب کے 3 سیغے بنتے ہیں، واحد تثنیہ جمع. مونس غائب کے بھی 3 بنتے ہیں، 6 ہو گئے. یہی 6 آدر کے ہو گئے، 3 مذکر کے 3 مونس کے 12 ہو گئے. اور 2 متکلم کے، میں اور ہم، یعنی واحد اور تثنیہ، اور سیغہ کوئی نہیں ہوتا. تو یہ بنتے ہیں ٹوٹل 14 سیغے. بیٹا اگر وہ جو نقشہ میں نے بتایا تھا علامتوں کا وہ ہے تو کہ سامنے کر دیں. یہ سارے سر 4 پیج جو نقشہ ہے نا نہیں اسی ایک نقشے میں آ جائیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں. میں کیا ہاں کروں، میرے پاس میں، واٹس ایپ پہ مجھے اگر شیئر کیونکہ کر میں دیں ایک بار تو میں دوبارہ بھی فرض واٹس ہے ایپ میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ پکچر شیئر کر دیتی ہوں، آپ وہ شیئر کرتے ہیں. میں نے پکچر لی تھی اس جی جی مجھے شیئر کر دیں فرحت کو. ٹھیک ہے بیٹا، فوراً شیئر کر دیں. جی 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 جلدی سے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے ابھی جو بات کی ہے کہ فعل ماضی کے ٹوٹل 14 سیغے، ماضی کے بھی ہیں مضارع کے بھی ہیں، اس کے بھی 14 ہی ہوتے. ٹھیک ہے، تو 14 سیغے کیسے ہیں؟ 3 مذکر غائب کے، 3 مونس غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مونس حاضر کے، 12 ہو گیا. 6 اور ایک واحد متکلم اور ایک تثنیہ اور جمع متکلم. اس میں مذکر مونس کا فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کہتے ہیں میں نے کیا، ہم نے کیا. وہ عورت بھی یہی کہتی ہے، مرد بھی یہی کہتا ہے. اس لیے اس میں مذکر مونس میں فرق بولنے میں نہیں ہوتا، وہ میں اور ہم ہی آتا ہے. تو لفظ وہ گویا کہ ایک ہی استعمال ہوتا ہے. تو اس میں وہ نقشہ بھی آ جاتا ہے. اس میں ہم نے پڑھا یہ تھا نقشے میں کہ سب سے پہلے تو ہم نے اصل سیغہ ہے جس کو کہتے ہیں واحد، اس کے آخر میں تو کوئی علامت نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو اصل ہے. تو جیسے فعلا، فعلا یہ اصل ہے. ناصارا،
اب اس کے آگے الف لگا دے، یہ بن جائے گا تسنیہ، تسنیہ مذکر غائب، ناصرا۔ اسی کے آگے واو لگا دے، یہ بن جائے گا جمع، جمع مذکر غائب، ناصرو۔ اسی کے آگے تا ساکن لگا دے تو یہ بن جائے گا واحد مونس غائب، واحد مونس غائب، جیسے ناصرت، ناصرت۔ اور آگے تالف تا لگا دے تو یہ بن جائے گا تسنیہ مونس غائب، جیسے ناصرتا۔ اور اس کے آگے میں نون زبرنا لگا دیں، نون زبرنا، تو یہ بن جائے گا جمع مونس غائب، نصرنا۔ ٹھیک ہے، اب پہلے میں 6 پھر دہراتا ہوں تاکہ اکثر لوگ نئے ہیں تو ان کو۔ کرتی ہیں جی بیٹا پکچر فرد بجی کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہیں واٹس ایپ پہ، فرد بجی آپ ان کو شیئر کر دیں۔ جی وہ میں کرنے بیٹا لگی وہ پڑھانے میں کافی معاون چیز ہے، وہ شیئر کر دیں۔ سر مینا مجھے ری ہوسٹ کرو۔ دیکھیے یہی والی شیخ محترم پکچر، فرد بجی جو اگلی پکچر ہے نا وہ والی شیئر کرنی ہے جس میں وہ لکھا ہوا ہے سارا نا، چارٹ بنا ہوا ہے مذکر غائب کا، مذکر غائب، مونس غائب، مذکر حاضر، یہ اگلی پکچر۔ اس سے جو آگے والی پکچرز ہے نا وہ شیئر کر دیں۔ جی ہاں جی، یہ بالکل ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، اس میں ہم نے صرف یہ علامتیں یاد کرنی ہیں، لفظ جو چھوٹا ہو بڑا ہو ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ واحد کا لفظ ہمارے سامنے آ گیا، واحد مذکر کا، وہ اصل ہے۔ ناصرہ، اکرامہ، استقبلا، یہ 4 لفظ میں نے 3 بولے ہیں۔ اس کے آخر میں الف لگا دو، ناصرہ، اکرامہ، استقبلا، تسنیہ بن گیا۔ اس کے آخر میں واو لگا دو، ناصرو، اکرمو، استقبلو، جمع مذکر بن گیا۔ اس کے آخر میں تا ساکن لگا دو، یہ واحد مونس بن گیا، ناصرت، اکرمت، استقبلت۔ اس کے آخر میں تالف تا لگا دو، ناصرتا، اکرمتا، استقبلتا۔ اور اس کے آخر میں نون زبر نہ لگا دو، اور اس سے پہلے حرف ساکن ہوگا، پہلے اس سے پہلے زبر آ رہی تھی، اب آ کے ساکن ہو جائے گا، نصر، دیکھیں را ساکن ہو گئی نا، نصرنا، اکرمنا، استقبلنا۔ اس سے آگے اب آخر تک ایسے چلے گا۔ آگے واحد مذکر حاضر بنانا ہے تو تا زبرتا، استقبلتا، اکرمتا، نصرتا، اور تما لگا دو آخر میں، نصرتما، اکرمتما، استقبلتما۔ تم لگا دو، نصرتم، اکرمتم، استقبلتم۔ مونس حاضر میں تاجر تی لگا دو، نصرتی، اکرمتی، استقبلتی۔ اور پھر تما لگا دو، نصرتما، اکرمتما، استقبلتما۔ آخر میں نون مشدد تا کے ساتھ، اکرمتن، نصرتن، استقبلتن، یہ لگا دیں تو جمع مونس حاضر بن جائے گا۔ اور تاپشتو لگا دو، استقبلتو، نصرتو، اکرمتو، واحد متکلم بن گیا۔ اور نون الف نہ لگا دو، استقبلنا، اکرمنا، تو یہ جمع متکلم بن گیا۔ یہ علامتیں ہیں بیٹا، یہ جو لوگ خاص طور پہ آج پہلے سبق میں شریک ہوئے ہیں، یہ علامتیں آپ نے ضرور یاد کرنی ہیں، یہ بنیاد ہیں جس سے ہم
पहचान कर सकते हैं कुरान मजीद में पहले माजी की इन अलामतों के साथ। ठीक है, देखें हमारे सामने लफ्ज़ का आता है कालू, उन्होंने कहा, कालू आखिर में क्या है, वाव, कुलता तूने कहा, ता जबरता, कुलतू तापिश्तू। ठीक है, रअयतु, अरअयता, ता जबरता। ठीक है, तो ये देखें, यही अलामतें लफ्ज जो भी हो उसमें जो भी तब्दीली हुई हो, ये अलामतें आखिर में पक्की रहेंगी। तो अगर हमें ये अलामतें अच्छी तरह याद हो जाएं, एक तो हमें किरदारों को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि हमने किरदारों को रट्टा लगाना है, सारे लफ्जों को याद करना है, और दूसरा जो है वो हमें पहचान आसान हो जाएगी। फिर इसके बाद इसका तर्जमे की बात है, वो हम इंशाल्लाह अगले सबक में करते हैं। अभी तक देखें, मैं दो लफ्जों की मजीद प्रैक्टिस करता हूँ। देखें हमारे सामने लफ्ज आया सर्राफा, सर्राफा, अलिफ लगाओ, सर्राफा, वाव लगाओ, सर्राफू, ता साकिन लगाओ, सर्राफत, सर्राफाता, सर्रफना, सर्रफता, सर्रफ्तुमा, सर्रफ्तुम, सर्रफ्ती, सर्रफ्तुमा, सर्रफ्तुन्न, सर्रफ्तु, सर्रफना। देखें ये है तरीका। ठीक है जी। इसी तरह हमारे सामने लफ्ज आ जाए बड़ा, दहराजा, दहराजा, दहराजू, दहराजत, दहराजता, दहराजना। देखें यही लफ्ज लग रहे हैं, दहराजता, दहराजतुमा, दहराजतुम, दहराजती, दहराजतुमा, दहराजतुन्ना, दहराजतु, दहराजना। तो यानी जो भी लफ्ज हमारे सामने आ जाएगा, हमने सिर्फ ये अलामतें देखनी है, इसी से हम पहचान जाएंगे ये सीगा कौन सा है। और इसी तरह फिर तर्जमे की बात आ गई, कोई माजी का तर्जमा करना है तो माजी है ना, उसका मतलब किया, हो गया पीछे इस बने में। अब गायब है तो वो, उस और उन, इन में से कोई लफ्ज आएगा। हाजिर है तो तू और तुम में से कोई लफ्ज आएगा। मुतकल्लिम है तो मैं और हम में से कोई लफ्ज आएगा। जैसे नासारा, उस, पहले गायब है ना, उसने मदद की, क्योंकि आखिर में कोई लामत नहीं है। नसरता, ताजबरता है, जमा मुदक्कर वाहिद मुदक्कर हाजिर, वाहिद मुदक्कर हाजिर, ताजबरता, तूने मदद की। नसर तुम, ये तुम देखे जमा की लामत है, तुम सब ने मदद की, तुम सब मर्दों ने मदद की। नसर तू, तापिश तू, मैंने मदद की, मुतकल्लम की लामत है। नसर ना, हमने मदद की, ये भी नून अलिफ ना मुतकल्लम की लामत है। वो वाहिद मुतकल्लम था, ये तस्निया जमा मुतकल्लम है। इस तरह ये इन अलामतों से पहचान हो जाएगी। आपने बेटा अच्छी तरह ये अलामतें जो है ना वो याद करनी है कि वाहिद मुज़क्कर की लामत कौन सी है, वाहिद मुन्नस की लामत कौन सी है, जमा मुज़क्कर की कौन सी है। आपको ये फौरन जहन में आना चाहिए। जी बेटा, अब यहाँ तक कोई सवाल है तो कर लें, और यहाँ तक सबको सब समझा गया है।